अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अज़्ज़क़ल हदीस किताबुल्लाह वखैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन दलाला वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरत दुहा। ये एक मक्की सूरा है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि मुफस्सिरीन का इजमा है कि ये मक्का में नाज़िल हुई थी। इसमें 11 आयतें हैं और एक बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल दिल को सुकून देने वाली सूरा है कुरान की, और हम सब इसे पढ़कर इस पर गौर करेंगे आज। सूरे दुहा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है, इससे देखने से पहले हम देखते हैं कि सही बुखारी की हदीस है जिसमें आता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही तकरीबन 15 दिनों के लिए रुक गई थी। और इस बात को देख करके मक्का के मुशरिकों में से किसी ने, और एक रिवायत में ये बात आती है कि अबू लहब की वाइफ ने कहा, और मक्का के मुशरिकों ने आम तौर पे कहा, ये इल्ज़ाम लगाया, वो ये लगाया कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है, या ये भी इल्ज़ाम लगा कि तुम्हारे रब ने वद्दाका तुम्हें छोड़ दिया है, हाँ, और कला तुमसे नाराज हो गया है। और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जहन में आई बात कि क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने मुझे छोड़ दिया है। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जहन में बात आई, और उसके बाद में सूरह दुहा नाजिल होती है, और हम इसकी स्टडी शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया वद्दुहा, कसम है दुहा के वक्त की। जो दुहा का वक्त है हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। ये वो वक्त है जब सूरज थोड़ा ऊपर आता है और थोड़ी उसके अंदर गर्माहट आनी शुरू हो जाती है। तो सूरज का जो ऊपर आने के बाद, राइज होने के बाद जो ऊपर आ जाता है, अच्छी तरह से रोशन हो जाता है, वो वक्त दुहा का वक्त कहते हैं। और हम देखते हैं कि ये ऐसा वक्त होता है कि जिसमें लोग अपने काम धाम में शुरू कर देते हैं। लोगों में ये अलग बात है, हमारे इंडिया की बात अलग है। यहाँ पे भी कॉर्पोरेट कल्चर में लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना काम, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने लेजी लेट स्टार्टर्स, रात के राजा, वैसा उनका मामला अलग है। लेकिन दुहा का वक्त एक बहुत ही घसल बसल काम वाला काम के वक्त है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को चैलेंज किया था तो कौन से वक्त पे बुलाया था, क्या फरमाया था, मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना, कि तुम्हारा वादा जो है ये जीनत के दिन यानी त्योहार के दिन होगा, और वक्त होगा दुहा का वक्त। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुहा का वक्त चुना था। अल्लाह ताला ने उस वक्त की कसम खाई है। आप लोगों को मैं हदीस बता चुका हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरिक ली उम्मती फी बुकुरिहा, मेरी उम्मत की सुबह में बरकत रखी गई है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस चीज की कसम भी खाई है, वद्दुहा, उस वक्त की कसम खाई है। यानी उस वक्त की अहमियत हमें पता चलती है जब सूरज अच्छी तरह से रोशन बाहर होता है। हाँ, और कहते हैं कि ये टाइम का जो सन, मॉर्निंग का सन होता है, ये सब विटामिन डी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये वद्दुहा, ये दुहा के वक्त की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, दूसरी कसम क्या है, रात की कसम, इज़ा सजा। इज़ा सजा, सजा का मतलब क्या है, हाँ, सजा का मतलब क्या है, तो रात जब छा जाए, हाँ, ढांप ले। लेकिन सजा का मतलब ये भी है कि यानी जब रात में जो पूरी तरह से स्टिलनेस आ जाती है, पूरी रुक जाती है, एक तरह से जो हर चीज जैसे रुकी हुई महसूस होती है, ऐसा लगता है अरे रात खत्म होगी नहीं होगी। वल्लैली इज़ा सजा, हाँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सजा का मतलब है रुक जाना पूरी तरह से। रात का एक वक्त होता है जब पूरा पूरा साइलेंस रहता है, पूरा मतलब साइलेंस इस एतबार से कि यानी जैसे कि हर चीज एक तरह से थमी हुई लगती है। इज़ा सजा। अब आप ये देखेंगे कि दो कस्में मौजूद है यहाँ पर, एक तो दुहा के वक्त की, एक तो रात की। और ये सूरा कब नाजिल हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ रही थी, फिर वही रुक गई कुछ दिनों के लिए। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आ रही थी। बाद मुफस्सिरीन ने इसे कनेक्ट किया है कि जो वही आ रही थी वो दुहा
ہاں جو دہا، اور جو اس کے بعد جو رکی تو واللیل اذا سجا. اور یہ دو ایک طرح سے اپوزٹ ہے، جو دہا کے وقت میں جو کام دھام ہوتا ہے اور لیل اذا سجا کے اندر جس طرح سے وہ پوری طرح سے رات رکی ہوئی ہوتی ہے، یہ دونوں میں ایک طرح سے اپوزٹ ہے، بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہے. کہ رات کا وہ جو تھما ہوا حصہ بالکل ایسا حصہ جو بالکل گہری رات، ہاں اذا سجا، جو پوری طرح سے وہ ڈھانپ دیتی ہے، پوری طرح سے کور ہو جاتی ہے، سجا. اور دہا کا وہ وقت یعنی کہ وہ وقت جس میں بہت ساری جو کام میں لوگ رکھتے ہیں، تو والدہا واللیل اذا سجا، اللہ تعالیٰ نے دو اپوزٹ چیزوں کی قسم کھائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے ما ودعک ربک وما قلی. ما ودعک، ودعک کا مطلب کیا ہے؟ نہیں چھوڑا تجھے، نہیں چھوڑا تجھے، ربک آپ کے رب نے نہیں چھوڑا آپ کو، ربک تیرے رب نے، یعنی کہ آپ کے رب نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا. یہ نہیں کہا اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا، یہ کہا کہ تو آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. ہاں ربک. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ودعا کا جو ہے نا، ودعا کا، تو ودعا اگر آپ دیکھو گے عربک ورب ودعا، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ ودعا یودعو، یہ ہم جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا ودا، ودائی لینا، ودا ہونا. ودا ہونا یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک جیسے ایک ایسے طرح سے الگ ہونا جس کے اندر ایک طرح سے فرینڈلی طور پہ الگ ہونا ہوتا ہے. ترکا، ترکا، ترکا کا نہیں ہے چھوڑا، ترکا یعنی ترکا یعنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اس میں کیا ہے؟ ودا ہونے میں کیا ہے؟ ایک طرح سے اپنائیت ہے. ما ودعک ربک، آپ نے، آپ کے رب آپ سے علیحدہ نہیں ہوا، الگ چھوڑ نہیں دیا آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ نہیں دیا. وما قلا، قلا کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر آپ نوٹس کریے قلا، قلا جو ہے ناراض ہونا. اب یہاں پہ نوٹس یہ کریے ودعک ہے، کا جو ہے مطلب چھوڑ دیا آپ کو، نہیں چھوڑ دیا آپ کو، مطلب نہیں چھوڑا آپ کو. یہ کیا ہے معاملہ؟ آپ کو یہ پروناؤن یہاں موجود ہے، لیکن قلا کا نہیں، ناراض ہو گیا آپ سے ایسا نہیں ہے، ناراض ہوا مطلب نہیں ناراض ہوا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے بات واضح کی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوا ہے. اس سے ہم کیا باتیں سیکھتے ہیں؟ کہ کیا باتیں سیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، ایک سلو فی پیریڈ بھی آتا ہے، ایک فاسٹ پیریڈ بھی آتا ہے زندگی کے اندر، ایک تیز دور بھی آتا ہے، ایک تھوڑا سا تھما ہوا دور بھی آتا ہے. تو اس میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اچھی بات سوچنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ معیار، سب سے اعلیٰ معیار کس طرح سے انہوں نے پوری اتنی بڑی ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی اور کس طرح سے وہ پیغام ہم تک پہنچایا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا سپورٹ بتایا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ بات سمجھیے، جب دین کی دعوت جب دیتے ہیں نا لوگوں کو، دین کی دعوت دیتے ہیں، اب لوگ جو ہوتے ہیں نا اتنی آسانی سے نہیں قبول کرتے، اتنی آسانی سے نہیں قبول کرتے، کیونکہ ان کے پاس پیچھے ان کے اتنی چیزوں کو باندھی ہوئی ہوتی ہے نا، اتنے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنی آسانی سے نہیں قبول کرتے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کے ذہن میں کبھی خیال آنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں صحیح سے نہیں کر رہا ہوں، کہیں پرابلم میرے اندر تو نہیں ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک انسرٹنٹی ایک طرح سے ذہن میں آتی ہے، ایک طرح سے شک و شبہ، ڈاؤٹ آتا ہے دل میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشور کیا ہے، ایک طرح سے سکون دلایا ہے، کیا کہ تمہارے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، ہاں نہ ناراض ہوا. اللہ اکبر، یعنی کہ کتنا دل کو سکون پہنچانے والی چیز ہے، ما ودعک ربک وما قلا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولا، پہلی زندگی سے. یہ جو پہلی زندگی ہے، جو ابتدائی زندگی ہے، یہ اولا یعنی پہلی زندگی یعنی دنیا کی زندگی، اس سے آخرت کیا ہے؟ آپ کے لیے بہتر ہے، خیر لک من الاولا. اور ظاہر سی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سب سے اونچا مقام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے تیار کیا ہے، مقام محمود،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملنے والا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر جام کوثر پلانے کا ایک شرف ملنے والا ہے، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ساری نعمتیں دی گئی، اور اگر آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو کئی ساری حدیثیں جو آخرت کے تعلق سے جو نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت، اور شفاعت کے اندر شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شرف ملے گا، ایک آنر، ایک عزت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے اور جگہ جگہ پر لوگوں کے پاس جائیں گے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آگے بڑھائے۔ تو اس چیز میں آخر میں جائیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، دعا مانگو، اور تم جو مانگو گے وہ قبول کیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے۔ تو یہ ہے شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے امتیوں کے لیے قبول کی جائے گی۔ سارے وہ امتی، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے لا یشرکون باللہ شیء، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، مطلب جو شرک نہیں کرتے، ایسے سارے امتیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ اور شفاعت کے تعلق سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچانا چاہتے تھے، اور پھر اللہ کی مرضی نہیں چلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلی، اسی لیے ہم نبی سے مانگتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں بعض لوگ، لیکن یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ شفاعہ، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے شفاعت، شفاعت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور لمن ارتضی، شفاعت اس کے لیے ہے جس سے اللہ راضی ہو، ہاں، جس سے اللہ راضی ہو، جس کے لیے اللہ راضی ہو، یہ دونوں چیزیں قرآن میں ذکر ہے کئی آیتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کس کے لیے؟ جس سے اللہ راضی ہو۔ تو یہ ایک شرف ہے، ایک عزت ہے، ایک آنر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا، اور ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا جائے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ تو اگر آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں تو آپ کو وہ ساری تفسیر حدیثیں ملے گی جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جو عزت کی باتیں جو ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ذکر ہے۔ ایک اور تفسیر ہمیں ملتی ہے، میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور تفسیر قرطبی میں بھی اور اس میں ڈیٹیلز دی ہوئی ہے۔ ایک اور جو تفسیر جو بعض مفسرین بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرہ کا مطلب کیا ہے؟ آگے کا انجام، آخری انجام، آخری انجام جو ہم لوگ آخرت کے لیے عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا لفظی معنی ہے آخری انجام۔ تو اس میں یہ بات بھی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت، ایک خوشخبری ہے کہ ان کی نبوت کے اندر بھی جو آگے کا حصہ ہے، آخری جو حصہ ہوگا، خیر لک من الاولی، وہ اس شروع کے حصے سے، آغاز کے شروع کے حصے سے بہتر ہوگا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں کہا، میں نے دنیا نہیں کہا، اگر دنیا کہہ دیتے اللہ تعالیٰ تو کوئی دوسری تفسیر کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرت بہتر ہے آپ کے لیے اولا، پہلے سے، یعنی کہ اس دنیا کی زندگی سے پہلی تفسیر کہ آخرت آپ کی بہتر ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے مشن کا بھی جو آخری حصہ ہے وہ پہلے حصے سے بہتر ہوگا، آسان ہوگا۔ پہلا حصہ بہت مشکل تھا، بہت ساری رکاوٹیں تھی، بہت ساری تکلیفیں تھی، آگے بھی تکلیفیں تھی، دنیا تو تکلیف کی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مدد، اللہ کی خاص مدد، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ہاں، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح، کامیابی آئے، تو وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو یہ ہم نے چوتھی آیت اسٹڈی کی ہے۔ پانچویں آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بہت جلد، ہاں، لام تاکید یعنی کہ یقیناً، بہت جلد، سوفا، عربی زبان میں سا اور سوفا یہ دو چیزیں مستقبل کے لیے آتی، فیوچر۔ سا جو ہے اگر خالی سا آتا ہے تو مستقبل قریب بولتے ہیں، اور سوفا ہو تو مستقبل بعید بولتے ہیں، یعنی فیوچر، یعنی ڈسٹنٹ فیوچر، اور سا ہو تو نیئر فیوچر، لیکن فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً سوفا، یعنی کہ عنقریب، یعنی کہ فیوچر میں، مستقبل بعید کی بات ہو رہی ہے۔ یوتی کا رب کا فترضا، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، رب کا، ہاں، یوتی کا رب کا فترضا، آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، فترضا، اور فترضا تو آپ راضی ہو جاؤ گے،
फतरदा राजी हो जाओगे। तरदा पड़ा हुआ लग रहा है, तरदा तरदा कहाँ पड़ा हुआ लग रहा है, कौन बताएगा? जरा सोचिए। जब तक आप सोच रहे तब तक मैं तरदा की तफसीर बताऊं। देखिए तरदा जो है ना, अल्लाह की रजा, वल अल्लाह ताला की रजा जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होने के बाद अल्लाह ताला अपनी एक नेमत देगा, वो नेमत होगी कि आज मैं आप तुम सबसे राजी हो गया, मैं नाराज नहीं होने वाला हूँ। अल्लाह ताला की नाराजगी से हिफाजत। तो अल्लाह की रजा जन्नत के अंदर एक आला नेमत है। जन्नत के अंदर एक आला नेमत है जो अल्लाह ताला एक इमीडिएटली नहीं बल्कि उसके बाद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, जैसे कि हदीस में आता है। तो रजा, अल्लाह की रजा, आप देखोगे कि ये आमतौर पे आखिरत और जन्नत के ताल्लुक से बात आती है। वलसौफ यूती का रब्बु का फतरदा, तो बहुत जल्द आपका रब आपको अता करेगा वो चीज। हाँ, रब्बु का फतरदा। किसी को क्लिक हुआ? चैट में आया जवाब? कुछ नहीं आया जवाब। फतरदा मैंने बोला सुना हुआ लग रहा है क्या? हम लोगों ने लास्ट टाइम सूरह लैल पढ़े थे ना, इसके अंदर क्या आया था? वलसौफ यरदा, बहुत जल्द हाँ वो अल्लाह से राजी हो जाएगा। यरदा, यहाँ पे तरदा। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो आम बात थी, वल्ला सौफा यरदा सबके बारे में बात है। यहाँ पे खास बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। फतरदा, आप खुश हो जाओगे, आप राजी हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, यानी कि अल्लाह ताला की एक इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वल्ला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अच्छा, इसमें ये रब्बुका पे गौर करिए आप, यानी अल्लाह ताला ने खुद के बारे में भी जो कहा, जो बात कि मा वद्दा का रब्बुका, तो इसके अंदर एक पर्सनल तौर पे आपका रब, आपके रब, यानी ऐसा नहीं अल्लाह रहमान आपको अता फरमाएगा, नहीं, आपका रब अता फरमाएगा। आपका रब यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रिलेशनशिप, कितना क्लोज रिलेशनशिप, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या था अल्लाह का स्टेटस? रब्बु का, मेरा रब, ही इज रब्बी, वो मेरा रब है। और ये हमारे साथ भी होना चाहिए, क्योंकि हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इत्तिबा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल मिसाल से सीखते हैं। तो हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। एक वादा आया। हाँ, एक पहले तो ये बात आई कि मा वद्दा का रब्बुका व मा क़ला, और फिर वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तीन चीजें देखिए, आप अगर काउंट करेंगे तो तीन तीन तीन, ऐसी ऐसा कॉम्बिनेशन है, तीन तीन तीन। क्या मतलब? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम देख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया यहाँ पर कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, ना वो आपसे नाराज है, एक बात। दूसरी बात, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आखिरत बेहतर है आपके लिए पहली जिंदगी से। नंबर दूसरी बात ये हो गई। वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, और यहाँ पे क्या बात आई? वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, कि बहुत जल्द आपका रब आपको अता करेगा, और बस आप फिर तो आप राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो ये तीनों में आप नोटिस करिए एक चीज, कि इसके अंदर आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, ना वो नाराज है। हाँ, और फिर इसके बाद ये आखिरत की बात है, आगे की बात है, और ये भी फ्यूचर की बात है, वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा। अब यहाँ की तीन बातें, अलम यजिद का यतीमन फावा, ये माजी की बात है कि क्या उसने आपको नहीं पाया यतीम। हाँ, उसने यजिद का यतीमन फावा, और आपको पनाह अता की, आपको पनाह दी। हाँ, उसने यतीम पाकर हाँ पनाह दी। तो पनाह देने वाले कौन थे? पनाह देने वाले बज़ाहिरन इंसानी तौर पे देखोगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यतीम हुए, कि पैदा होने से पहले उनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, और जब 6 साल के हुए तो उनकी वालिदा आमिना भी इंतकाल हो गई उनका, और उनके दादा संभाल रहे थे। दादा 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल हो गए, और उनके बाद उनके चचा अबू तालिब ने उन्हें संभाला। अब कहने के लिए तो उनके पनाह देने वाले तो उनके दादा थे, फिर उनके चाचा थे पनाह देने वाले, हाँ फ़आवा, लेकिन हकीकत में पनाह देने वाला कौन था? अल्लाह। इंतजाम करने वाला कौन था? अल्लाह। तो यहाँ पे हम ये बात सीख रहे हैं कि दुनिया में बज़ाहिरन आपको कोई चीज़ दिख रही है, कि मिसाल के तौर पे ये कस्टमर आया तो मुझे बिजनेस मिला, ये बॉस ने मुझे इंक्रीमेंट दिया तो मेरी सैलरी बढ़ गई, ये फला ने मुझे हदिया दिया तो इतने पैसे मिल गए, ये फला विरासत मिली, ये फला प्रॉफिट हो गया, ये मैं बिजनेस किया तो प्रॉफिट हो गया।
لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ ذریعے رکھتا ہے لیکن اصل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دی. تو پناہ کے اندر وہ چھوٹی عمر میں پناہ دی، حلیمہ کے پاس پہنچے جب دودھ پینے کے لیے، وہاں بھی پناہ تھی کہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کے گئیں، اور کس طرح سے وہ ساتھ میں وہاں تھے تو انہیں اپنی چیزوں میں برکت کس طرح سے محسوس ہوئی. حلیمہ جنہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بھی پناہ میں شامل ہے. اور پناہ میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ان کے لیے. ہاں، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے احسان کو ذکر کیا ہے. یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو ضالًا یعنی بھٹکتا ہوا پایا. بھٹکتا ہوا، یا جیسے امام محمد امین الشنقیطی نے اپنی تفسیر میں الادواء البیان میں انہوں نے بتایا کہ ضالًا سے مطلب یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھے نا، وہ بعد میں وحی کے ذریعے پتا چلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں جو نہیں پتا تھی اس اسٹیٹ کو ضالًا، یہاں پہ کفر والے ضالًا نہیں ہے کہ کفر میں، کیونکہ کفر سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو راہ بھولا ہوا جو پایا، یعنی کہ راہ ڈھونڈتا ہوا پایا. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور کس طرح سے گھر میں الحمدللہ اتنا انتظام تھا کہ اتنا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچا کہ وہ جا کر کے ان زندگی کی گہرائیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. غار ہیرا میں موجود ہے اور اس وقت پر ان پر وحی آتی ہے. ہاں، فہدا والا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت عطا فرمائی، یعنی کہ جبریل کے ذریعے وحی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، رسالت ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس وحی آئی، وحی کے ذریعے وحی غیر مکتوبی آئی جس کے ذریعے ہمیں حدیثیں ملتی ہے. فہدا میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راستہ نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضَالًّا میں ہم دیکھتے ہیں بعض مفسرین نے کہا کہ راہ ڈھونڈتے ہوئے، سنسیئرلی راہ تلاشتے ہوئے، اللہ کی رضا والا راستہ تلاشتے ہوئے پایا. یعنی کہ راہ بھولے ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا ان کو راستہ، لیکن تلاش رہے تھے، اس تلاش میں وہ جد و جہد و کوشش میں تھے. فہدا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری نعمت ذکر کی ہے. تو ایک نعمت یہاں ذکر ہے یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، اور پھر ووجدک عائلا، کہ ہم نے آپ کو مفلسی میں پایا. مفلسی میں مطلب کم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاغنا، تو ہم نے ان کو غنی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، سیلف سفیشینٹ اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ تنگی دور کر دی. اور یاد رکھیے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کے اندر آپ دیکھیے کس طرح سے زمانے کیسے گزرے. مسلمانوں کا بوائیکاٹ ہوا. ہاں، شعبہ ابی طالب میں انہیں بوائیکاٹ کے زمانے میں، مکہ کے اندر بوائیکاٹ کے زمانے میں رہنا پڑا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام چلانا پڑا. پھر مدینہ کے اندر پہنچے، مدینہ کے اندر بھی مشکل حالات تھے، تنگی تھی، کس طرح سے خندق کے وقت پر کیا برا حال تھا. لیکن پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غنی کیا، کیونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، مکہ میں نازل ہوئی. تو مکہ میں جب نازل ہوئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیسے سہولتیں عطا فرمائی. تو وہاں ایک وہ یتیم تھے تبھی سنبھالا تھا اللہ تعالیٰ نے، راستہ بتایا، لیکن راستہ بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے انتظامات بھی کر دیے. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر سکے فل ٹائم کہ اللہ کے دین کی انہوں نے تبلیغ کی، دین کے پیغام کو پہنچایا. اور آپ دیکھیے کہ کتنا بڑی چیز ہے یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانوں کا ذکر کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ تین چیزیں، یہ ایک جوڑی ہو گئی، دو جوڑی نہیں، ایک سیٹ ہو گیا، دوسرا سیٹ ہو گیا، تیسرا سیٹ تین، یعنی تین تین تین، اور شروع کے اندر 2 آیتیں. ہاں، تو یہ 11 آیتیں اس طرح سے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یتیم کے ساتھ سختی مت کرو. اب کیا کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. یتیم کے ساتھ سختی مت کرو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ اسے جھڑکو مت، اس کے ساتھ سختی مت کرو. تو یتیموں کا بہت خیال رکھا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے قیامت کے دن، اس طرح سے. فَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور اپنی دونوں انگلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا. تو یتیم کے ساتھ کی کفالت کرنے ہمیں سکھایا گیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
ہاں یتیم کے ساتھ سختی مت کرو. تو آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر آج کیا ہو رہا ہے, آج کیا ہو رہا ہے یتیم کے ساتھ. آپ کو پتا ہے یتیم کا کیا معاملہ ہے؟ یتیم میں اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ جو یتیم, جو قریبی یتیم ہے اس کو خود ہی لے لو گود, اسے خود ہی سنبھالو. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یتیم کا مال لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ یتیم کے والد صاحب نے جو چھوڑ کے گئے ہیں, لوگ ہڑپ لیتے ہیں, دوسرے لوگ لے لیتے ہیں, یتیم کو مال اپنا نہیں ملتا ہے. اور یتیم کے جو دوسرے ذمہ دار ہیں, آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ مان لو والد کا انتقال ہو گیا یتیم کے, تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے, اس کے دادا کو سنبھالنا ہوتا ہے. ہاں اس کے دادا کو سنبھالنا ہوتا ہے, اور دادا نہیں ہے اس کے بعد کون؟ تو پوری لسٹ ہے رشتہ داروں کی, ہاں لسٹ ہے پوری, جو یتیم کا خرچہ سنبھالیں گے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, ایک شخص کے گنہگار ہونے کے لیے, اسمن گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے کھلانے کی ذمہ داری اس پر ہے وہ اسے ضائع کر دے. اب لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں میرے بیوی بچے بس میری اتنی ذمہ داری ہے. نہیں, ہو سکتا ہے کوئی آپ کا یتیم رشتہ دار ہے اور وہ اس کی رشتہ داری کی وجہ سے اس کے قریبی کوئی اور نہیں ہے, تو آپ کا نمبر آ گیا کہ آپ ذمہ دار ہو اس کو کھلانے پلانے کے. تو یہاں پہ یتیم کا کیا معاملہ ہے کہ فلا تقہر, اس کے ساتھ سختی مت کرو, اسے جھڑکو مت, اسے بگاؤ مت کہ دور ہو جائیے. میں آپ کو بتاؤں ایک بہت افسوس والی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک میرے دینی دعوتی زندگی کے اندر جو سب سے زیادہ میرے دل کو چھونے والے ایک تجربہ ہوا کرتا تھا, ہر ہفتے مجھے موقع ملتا تھا کہ میں یتیم خانے میں جاؤں, یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. اب دوسری جگہوں پہ جاتا ہوں تو میں ریئیکشن دیتا ہوں, لیکن یتیم خانے کا ریئیکشن کیا تھا کہ سب بچے بھاگ بھاگ کے آتے تھے, بھاگ بھاگ کے آتے تھے, اتنے پیار کے بھوکے, یعنی اتنے پیار کے بھوکے کہ بھاگ بھاگ کے آئے. ہاں, اور اتنا اچھا رسپانس مجھے زندگی میں آج تک کہیں نہیں ملا ہے جتنا وہ یتیم خانوں کے بچوں میں ملتا تھا. تو یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کے سب پیار کا معاملہ. ہاں, اور ہوا کیا, جب میں چاہتا تھا کہ میں یتیم کو گود لوں اور میں یتیم خانے میں گیا کہ بھائی میں گود لینا چاہتا ہوں, تو فرسٹ ٹائم, بہت پہلے کی بات ہے, تب مجھے پتا چلا کہ بھائی قانون میں یہ معاملہ ہے. وہ یتیم خانے کا الٹا ہمیں بچوں کی ضرورت ہے, ہمیں بچوں کی ضرورت ہے, ہمارے پاس جتنی جگہ ہے اتنے بچے اور چاہیے ہمیں. ارے بھائی آپ پیار دے رہے ہو کیا, آپ کیا بچے کی طرح پرورش کر رہے ہو؟ تو اسلام نے سسٹم کیا دیا ہے, صحیح سسٹم ہے نا. ایکچولی یتیم خانہ ہے نا ایک کمپرومائز ہے. صحیح تو ہے کہ لوگوں کو گھر میں گود لے کے کرنا چاہیے, یتیم کی کفالت کرنا چاہیے. اور اس کے تعلق سے کسی نے بہت اچھی اسٹڈی کیا ہے, بتایا تھا کہ لیگل جو انڈیا کے لاس کے تحت ہے نا, کیونکہ ایک مسلم جو ہے نا کیا نہیں کر سکتا, اپنا وارث نہیں بنا سکتا اس یتیم کو, لیکن وصیت کے ذریعے دے سکتے ہیں. اور حجاب کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی طریقے ہوتے ہیں الحمدللہ. کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر بیوی دودھ پلا رہی ہے بیبی کو اور کوئی یتیم بچے کو بھی دودھ پلا دے تو رضاعت کا تعلق ہو جائے گا. اور رضاعت کا جو تعلق ہوتا ہے, یعنی دودھ کا جو رشتہ ہوتا ہے, وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے سگے رشتے کے ساتھ جیسے محرم کا معاملہ ہوتا ہے, ویسے دودھ کے رشتے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور مجھے تعجب اس بات پہ ہوا جب مجھے پتا چلا کہ آج کل ایسی میڈیسنز بھی آ گئی ہے جس کے ذریعے, اور وہ اس زمانے میں بھی جڑی بوٹی وغیرہ ہوتی تھی, جس کے تعلق سے فتویٰ ایک اسکالرز نے الاؤ کیا ہے کہ کوئی لیڈی ہے جس کو دودھ نہیں آ رہا ہے, ہاں دودھ کا آنے کا وقت کب ہوتا ہے, جب بچہ ہوتا ہے اور بچے کو فیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے تبھی دودھ آتا ہے نا. لیکن ایسی جڑی بوٹی دوائیں ہیں جس کے ذریعے دودھ آ جاتا ہے, دودھ آنے لگتا ہے, اور دودھ کو پلا لو جتنا جو اس کی مقدار ہے, جتنا اس کا پیٹ بھر کے پلاؤ, اتنی بار, کتنی بار, شاید 5 بار ہے, تو اتنا پلا دو تو پھر وہ رشتہ ہو جائے گا قائم. تو یہاں پہ یہ یتیم کے ساتھ معاملہ کرنا ہے بہت بڑی نیکی ہے اسلام میں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کہ یتیم کو کے ساتھ سختی مت کرو, یتیم کے ساتھ کو جھڑکو مت. ہاں, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سائل جو ہے نا, سائل کون ہے؟ 2 معنی ہے سائل کی تفسیروں میں. سائل کو ہاں ہم دیکھتے ہیں تنہر, اسے جھڑکو مت. ہاں, یتیم کا کیا تھا معاملہ کہ یتیم کے ساتھ ہم سختی نہ کریں, اور سائل کے ساتھ وہ جھڑکے نہ. سائل کسے کہتے ہیں؟ 2 ٹائپ کے سائل ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مانگنے والا, اسے سائل کہتے ہیں جس نے مانگا. ہاں, جس نے مانگا, فاعلن کا وزن ہے یہ, سأل یسأل سے آتا ہے جس کا مطلب ہے مانگنا. ہاں, سأل یسأل, تو مانگنے والے کو, کوئی کام کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں. تو یہ سائل کون ہے؟ جو مانگنے والا. تو ایک ہو گیا فرسٹ. تو سائل کو کیا کرو؟ تنہر, اسے جھڑکو مت. کیوں جھڑکو مت؟ جیسے ہوتا ہے ارے بھاگو یہاں سے. اب وہ لوگ بھی کبھی کبھار بہت اریٹیٹ کرتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, ارے معاف کرو بھائی, اچھے سے بول رہے ہیں, ارے معاف کر دو. لیکن اللہ کا کہا ہے نا فلا تنہر, انہیں جھڑکو مت. تو یہ رول بنا لو, نہیں جھڑکنا نہیں.
اچھا بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ آئے ہیں جن کا بزنس ہوتا ہے مانگنا، بزنس، اور وہ بچوں کو کڈنیپ کراتے ہیں. جو عورتیں دیکھتی ہیں کئی بار سگنل وغیرہ پہ بچے کے ساتھ، وہ ضروری نہیں اس کا ہی بچہ ہے، ہاں وہ کوئی کڈنیپ بچہ ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں بچے کڈنیپ، اور کڈنیپ کر کے ان کو بھکاری بنایا جاتا ہے. ہاں تو یہاں پہ یہ ایسا ایک بزنس چل رہا ہے، اور یہ نون بات ہے، یہ ثابت شدہ بات ہے. سگنل کا ہفتہ جاتا ہے پولیس والوں کو کہ یہ سگنل پہ فلاں فلاں بھکاری ہوتا ہے، کوئی اور بھکاری وہاں آ جائے اس سگنل کا نہیں، یہ فلاں کا ہے، یہ سگنل ان کا ہے، یہ لوگوں کا ہے، تو کوئی اور نہیں آ سکتا وہاں پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا بزنس چل رہا ہے. اب یہ سچویشن میں ہم لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تنہر، انہیں جھڑکو مت. تو جھڑکنا تو نہیں ہے، جھڑکنا تو نہیں ہے، یعنی کیسا ہے نا کہ کوئی آزمائش کی چیز، کیونکہ اس میں کوئی جینیون ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں آپ کے سامنے کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جینیون بھی ہو سکتا ہے کوئی سچ مچ ضرورت مند ہے، وہ اس کی مجبوری کی وجہ سے مانگ رہا ہے، اور آپ اسے جھڑک دو تو جھڑکنا الاؤڈ نہیں ہے، اخلاق ہے یہ اخلاق سکھایا گیا. یعنی کہ تم دے نہیں رہے ہو تو کم سے کم جھڑکو تو مت. دینا ہمیں سکھایا گیا ہے، کیونکہ ہم نے سورہ لیل میں کیا پڑھے تھے، جو 3 کوالٹی بتائی گئی تھی نا. ہاں اور نیک لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ اپنا مال دیتا ہے، مال میں سے دیتا ہے کیا، پاکیزگی چاہتے ہوئے، ہاں پاکیزگی کے مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاک ہو جائے. اور کیا ہے معاملہ کہ بعض جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں سورہ لیل میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ اس کا مال اسے کوئی کام نہیں آئے گا اذا تردی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کہ واما من بخل واستغنی، کہ بخیل ہے وہ، کنجوس ہے، اور واستغنی اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں برائی بتائی تھی سورہ لیل میں، ہم پڑھ کے یہاں تک آئے ہیں سورہ دخان میں. تو اب یہاں پہ سائل کے بارے میں جو دیا نا، واما السائل فلا تنہر، کہ سائل کو چھڑکو مت. تو یہ رول بناؤ. اب کوئی کہے کہ کیوں بھائی، ایسے بزنس والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جینیون لوگ بھی ہوتے ہیں، جینیون لوگ بھی ہوتے ہیں. اور آپ کی جہاں پہ عادت بن گئی نا جھڑکنے کی، تو آپ جھڑکوں گے، وہی آپ کی عادت ہو جائے گی. تو ادب سے بھائی معاف کرو، اچھے سے معاف کرو، بول دو، بھلے ہی 10 بار بولنا پڑے. جھڑکنا نہیں ہے، فلا تنہر، یہی رول بنانا ہے. لیکن سائل کا ایک اور معنی ہے، جیسے میں نے کہا تفسیر میں آتا ہے 2 معنی ہے. ایک سائل کا مطلب یہ ہے کہ سوال پوچھنے والا، اس سے جھڑکو مت. اب مثال کے طور پر کسی کے پاس علم ہے اور کوئی اسے سوال پوچھ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور فقطمہ، اور وہ اس چیز کو چھپاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قیامت کے دن جہنم کی آنکھ کی لگام پہنائی جائے گی. کہ زبان پہ تم نے لگام پہ لگائے تھے نا، تو جہنم کی آنکھ سے لگام پہنائی جائے گی. من سئل عن علم فقطمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم کی آنکھ کی لگام پہنائے گا. تو یعنی سائل کو کیا کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے. اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کبھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ابھی میں کلاس کے لیے بھاگ رہا ہوں، تیاری میں لگا ہوا ہوں، اور اس کے بیچ میں کسی کا کال آیا، اور ابھی کیا کریں، بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے، تو بھی اس کے اندر کیا ہے رول کہ سوری بولنا ہے، سوری میں آپ کو بعد میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور ابھی نہیں بتا سکتا ہوں. اب ہو سکتا ہے آپ کے بچے آپ کو پوچھ رہے ہیں، وہ سائل ہے، ہاں کوشچنرز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دین کی بات پوچھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے جواب اور آپ نہیں بتا رہے ہو، آپ جھڑک رہے ہو نا، نہیں پوچھنا ہے، مطلب جھڑک کے رکھتے ہیں. کبھی اگر آپ کو جواب نہیں پتا ہے تو بولو کہ یہ مجھے نہیں پتا ہے، ہمبل، ہاں یہ میں معلوم کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ، وقت مانگ لو، وقت مانگ لو. لیکن کیا ہوتا ہے نا، تنہر مت کرو، جھڑکو مت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا، دین پہنچایا، کس طرح سے، کتنی ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے، لوگوں کو سوالوں کا جواب دیتے ہیں، بہت صبر سے کام لیتے تھے، بہت صبر سے. اور میں نے علماء اکرام میں جو علم والے علماء اکرام میں یہ کوالٹی دیکھی ہے کہ کس طرح سے برداشت کرتے ہیں، پیشنٹ، صبر. ایک شیخ تھے، بہت بزرگ تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، اور بڑے اچھے مدنی عالم، میں دکتور فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں، جب وہ حیات تھے تو کئی بار ایسا لگتا تھا ان کی طبیعت کتنی خراب ہے، کتنا بزی ہیں، اور جب ان کو کال کرنے شیخ یہ سوال پوچھنا تھا، بہت صبر سے، اللہ اکبر، یعنی بہت پیشنس کے ساتھ جواب دیتے تھے، اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ہاں تو یہ بھی ایک بات ہے. کسی نے چیٹ میں کہا سورہ عبسہ بھی ایک مثال ہے. جی ہاں، سورہ عبسہ میں ایک مثال ہے. تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اور اپنی نعمت، اپنے رب کی نعمت کو پس بیان کرو، بیان کرو، تمہارے رب کی نعمت کو بیان کرو. فحدث، جیسے بعض لوگوں کیا معاملہ ہے، بہت نعمت ملی، بولے کچھ نہیں ملا، نہ کچھ نہیں ملا، مجھے تو کچھ نہیں ملا، ارے یہ بھی نہیں ملا، ارے وہ بھی نہیں ملا، ارے اللہ نے کیا، اللہ نے میرے نصیب میں سب ایسے ہی برا رکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ناشکرے لوگ ہوتے ہیں جس رب کے اتنے ان گنت احسان ہیں، ان کے بعد اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اب بیان کرنے میں ایسا نہیں کہ ہاں دیکھو ہاں میرے پاس یہ ہے، ایسا نہیں، بوسٹنگ کے لیے، بڑائی مارتے ہوئے نہیں، کہ اس چیز کو قبول کرتے ہوئے، اس چیز کے احساس رکھتے ہوئے کہ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ، یہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا یہ بھی احسان ہے، اللہ کا یہ بھی احسان ہے. فحدث، اسے بیان کرو، صرف مانو مت، بیان کرو. اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے تعلق سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بیان کریں، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، یعنی ویسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جینا، ناشکرے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں جینا. تو یہ سکھایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ اس میں دیکھیے کتنی ساری نعمتیں ذکر ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ ہاں یہ نعمت ہے. اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کیا آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہتر ہوگی، ہاں اس پہلی زندگی سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ بہت جلد آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، ہاں کوئی عطا کرے گا اور آپ اس سے راضی ہو جاؤں گے، مطلب جو چیز ملے گی اس سے الحمدللہ آپ بہت خوش ہو جاؤں گے. یہ کیا نعمت نہیں ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ کو کیا اللہ نے یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ دی، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ ووجدک ضالا فہدی، آپ کو بھٹکتا ہوا پایا اور آپ کو ہدایت دی، کیا نعمت نہیں ہے؟ راستہ بتایا. ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو ضرورت میں پایا، ہاں مفلسی میں پایا، ضرورت میں پایا اور آپ کو تنگی میں پایا اور آپ کو غنی کر دیا. اچھا اس کے اندر ایک اور بات بتا دوں، الغنا فی القلب والفقر فی القلب، مالداری دل میں ہے اور غریبی بھی دل میں ہے. تو اصل جو مالداری ہوتی ہے نا وہ دل کی مالداری ہوتی ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے گزارا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنایا تھا، غنی بنایا تھا. غنی اس اعتبار سے کہ وہ جو تھے اس میں خوش تھے الحمدللہ. الغنا فی القلب، وہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جیتے تھے. اور ہمیں بھی وہ ایٹیٹیوڈ انہوں نے سکھایا کہ تم جس کسی حال میں ہو الحمدللہ میں خوش ہوں، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جینا سکھایا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری ہدایات یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے انہیں صحیح راستہ بتایا کہ کیا کرنا ہے. تو یہ ساری نعمتیں یہاں پہ ذکر ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میں نے جیسے بتایا یہ سیٹ ہے تین 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 کا، تین آیتوں کا سیٹ ہے. اب یہ تین آیتوں کے اندر ایک اور کنیکشن تفسیر میں بیان کیے گئے اور وہ ہے کہ تینوں کی پہلی آیتیں کنیکٹڈ ہے، تینوں کی دوسری آیتیں کنیکٹڈ اور تینوں کی تیسری آیتیں کنیکٹڈ ہے. اب ہم وہ اینگل سے دیکھیں گے. یہ پہلا سیٹ ہم دیکھ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، اور ہم یہ پہلے سیٹ کی آیت دیکھ کر دوسرے سیٹ کی وہ پہلے آیت الم یجد کا یتیمن فآوا. اور تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے. تو وہاں پہ یتیم تھے اور یتیم کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہے. اور یہ تیسرے سیٹ کے اندر وہ آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو سختی مت کرو، اس کے ساتھ یتیم کے ساتھ سختی مت کرو. تو آپ دیکھیے وہاں پہ یتیم کو جھڑکو مت، وہاں پہ آپ یتیم دکھ پایا اور اللہ تعالیٰ نے پناہ دی، یہاں پہ دیا گیا یتیم کو کے ساتھ سختی مت کرو. کنیکٹڈ ہے نا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے. دوسری آیت دیکھتے ہیں پہلے سیٹ میں، پہلے سیٹ کی دوسری آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ بہت جلد آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، ہاں اور پس پھر آپ خوش ہو جاؤں گے. فترضا، خوش ہو جاؤں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ فترضا. اب آئیے سیکنڈ سیٹ پہ آتے ہیں جو ہے 3 4 5، اب سیکنڈ 6 7 نمبر پہ آتے ہیں. ووجدک ضالا فہدی، ووجدک ضالا، آپ کو راہ بھٹکا ہوا پایا اور پھر آپ کو ہدایت دی، آپ کو ہدایت دی. اور تیسرے سیٹ کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، نیکسٹ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکو مت، سائل کو جھڑکو مت، سائل کو جھڑکو مت. اس کو کمپیئر کرو اس سے، کس سے؟ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے آپ کو ہدایت دی. اب آپ بھی لوگوں کو بتاؤ، بات سمجھ رہے ہو کنیکشن؟ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ بھی لوگوں کو بتاؤ، انہیں جھڑکو مت.
جو کوئی مانگے پوچھ رہا ہے, راستہ پوچھ رہا ہے, سائل ہے یا دین کے اندر رہنمائی پوچھ رہا ہے, اسے جھڑکو مت, اسے دور مت کر دو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی نا ہدایت, دولن فہدا فمسائل فلا تنہر, دونوں میچ ہو رہا ہے. اور تیسرا سیٹ ہم دیکھتے ہیں, میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں, کہ اللہ کی نعمت کو بیان کرو. ہاں, نعمت کو بیان کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اللہ نے آپ کو مفلسین میں پایا اور غنی کر دیا. نعمت ہے نا کہ مفلسین نے پایا, غنی کر دیا. اور ایک پہلے سیٹ کی تیسری آیت, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ بہت جلد آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا, فترضیٰ, اور پس آپ خوش ہو جاؤ گے. ہاں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی. مطلب ہم غور کرتے ہیں کس طرح سے قرآن کتنا, ہر آیت کس طرح سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو یہ ہم نے 11 آیتوں والی یہ سورہ پڑھے, اور یہ سورہ اکثر پڑھی جاتی ہے نمازوں میں, تو ہمیں غور کرنا چاہیے, میسج کو یاد رکھنا چاہیے. تینوں باتیں جو 3 سیٹ میں, اس پہ اور غور کرنا چاہیے. اب آئیے ہم سوال و جواب دیکھتے ہیں. پہلا سوال ایک آیا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عورتوں کو مردار جانور کھانے کو دیا جاتا تھا. کس نے کہا آپ سے عورتوں کو مردار جانور؟ آپ زمانے جاہلیت کی بات کر رہے ہو. زمانے جاہلیت میں عورتوں کو مردار ہو سکتا ہے. زمانے جاہلیت میں تو بہت کچھ ہوتا تھا, گڑبڑ ہو بھی سکتا ہے, میرے علم میں نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے, اگلا سوال, ایک بہن نے ہاتھ اٹھایا, انمیوٹ کیا جائے انہیں. جی سر, چوتھی آیت میں جو آپ نے بتایا ہے آخرت کے بارے میں ہے کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں, یا دعوت کی شروعات اور اختتام کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ وہ نہیں سمجھا تھوڑا. جی بہن, ایکچولی دونوں تفسیریں ملتی ہے. مین تفسیر جس کی طرف زیادہ مفسرین گئے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں آخرت اور دنیا کی بات ہو رہی ہے. لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کی شروعات اور آخری وقت کی بات ہے, کہ آخری وقت جو ہوگا وہ بہتر ہوگا پہلے وقت سے. ہاں, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دنیا کہہ کر خاص نہیں کیا, من الاولا کہا نا, اولا پہلے سے. تو اس کے اندر اگر دنیا اللہ تعالیٰ کہتے تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ دوسری بات کوئی سوچتا. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ دونوں بھی بات صحیح ہوتی ہے, یعنی یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. یہاں پہ آخرت بہتر ہے دنیا سے, یہ بھی کہا گیا ہے, اور دینی اعتبار سے جو دنیا کے اندر آپ کا دعوتی مشن ہے اس کے اندر بھی آخری حصہ بہتر ہوگا پہلے حصے سے, یہ بات بھی اس میں آتی ہے. دونوں چیزیں گنجائشیں ہیں اس کے اندر. جی جی, جزاک اللہ خیر. جی جی ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, ایک میرا سوال ہے, موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بٹ بہت دنوں سے آپ سے پوچھنے کی کوشش کرے. کیا سجود میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں کیا؟ مطلب اللہ کے 99 نام ہے, وہ سجود میں ہم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے بات سمجھیں کہ دعا میں کیسے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْتِرُ الدُّعَا, کثرت سے دعا کرو. ہاں, اب دیکھیے جو سجدے کے کئی اذکار ثابت ہے, جیسے فار ایگزامپل سبحان ربی الاعلیٰ, یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, ہاں, یا جیسے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ تینوں صحیح بخاری کی حدیثوں سے ثابت ہے. اور اس طرح سے اور بھی اذکار ثابت ہے. اگر آپ شیخ البانی کی کتاب دیکھیں, انہوں نے 12 الگ الگ دیا ہے. تو اگر آپ اذکار کے طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں نا, تو جو ثابت شدہ ہے اس میں سے ہی پڑھیے. لیکن دعا کے طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی دعا, اب دیکھیے اگر آپ کہیں کہ میں ناموں کو پڑھوں, تو ناموں کو پڑھنا یہ دعا نہیں ہوا. دعا کیسے ہوا؟ جیسے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, تو ہم نے کہا اے حیو یا حیو, اے جو ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, حیو, اور قیوم جو خود سے قائم ہے, برحمتک تیری رحمت کے ذریعے میں مانگتا ہوں, استغیث کہ تو میری مدد کر. تو ہم یہ دعا جائز ہے, اپنے نام سے پکارا آپ نے تو جائز ہے, ناموں کو پکار کر کے دعا کرنا جائز ہے. تو ناموں کے ذریعے کوئی اگر آپ پکار کر کے دعا کر رہے ہیں تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دعا کے آداب میں سے اچھا طریقہ ہے دعا کا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اللہ کے ہے خوبصورت نام, ان ناموں سے اللہ کو پکارو. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ 99 نام ہے, یہ بھی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے کی خاص فضیلت ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ کہا کہ میں تجھے پکارتا ہوں بکل اسم ہوا لکا، ہر وہ نام سے جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے آپ کو دیا، او انزلت فی کتابک، یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمت احد من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، تو او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جو تو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے. پتہ چلا کہ اللہ کے ایسے بھی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے. اللہ کے نام کتنے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، اس کا علم اور تعداد ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ہمیں کئی نام ملتے ہیں. 125 سے زیادہ نام تو علماء کرام، بعض علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے جو صحیح ثابت ہے، یعنی دلیل کے ساتھ موجود ہے. ہاں جی، چلیے ہم موضوع سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوئی ہے وہ چیز پہ فوکس کرتے ہیں. ہاں جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. السلام جی علیکم. میرا سوال ہے، یہ جو آیت ہے کہ سائل کو چھڑکو نہیں، تو اس کے اندر میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ جو اسٹریٹ بیگرز ہوتے ہیں جی پیچھے لگ جاتے ہیں منع کرنے کے باوجود، تو اب یہ تو سن کے مجھے بڑا خوف آیا کہ اگر ہم اکثر وقت ہم کو جھڑک دیتے ہیں کہ بھائی جان چھوڑو، پھر بھی نہیں وہ کرتے، تو کیا اس میں بھی گناہ ہے؟ اور ایک دوسری چیز کہ کوئی ہم سے کوئی کوشچن کرتا ہے تو اس سے میں جھڑک دیتی ہوں، تو کیا یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اسٹریٹ بیگرز میں کچھ جینوئن لوگ بھی ہوتے ہیں، اور حالانکہ ان کے اندر وہ ادب کی کمی ہوتی ہے، ہاں ادب کی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں اپنے اچھے طریقے سے ہی بولتے رہنا چاہیے. آپ کچھ اور جائز طریقے جھڑکنے کے علاوہ اگنور کر سکتے ہیں، آپ منہ موڑ سکتے ہیں، معاف کرو ایک بار بول دیے، پھر آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، اٹینشن نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو اٹینشن ملتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے امید ہے یہاں پہ، جہاں پہ ان کو ایسا لگتا ہے آئی کانٹیکٹ سے کہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، ضرور کچھ مل سکتا ہے، تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو دوسرے طریقے آپ دیکھیے، لیکن جھڑکنے والا طریقہ کینسل کر دیجیے، کینسل ہو. اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں ان کو ساتھ رحمت کے ساتھ معاملہ کرو اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرو. اور ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اس کے تعلق سے اس کا یہ بھی مطلب بتایا گیا، ابن اسحاق نے بتایا کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرنے والے نہ بنو، ہاں ایروگنٹ تکبر والے نہ بنو، برے نہ ہو. یعنی جو غریب ہوتے ہیں، جو مانگنے کے لیے، جو اللہ کے بندوں میں جو غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ایسے نہ رہو. میں جانتا ہوں آپ کا سوال کہاں سے آ رہا ہے، کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا پروفیشن ہوتا ہے، یہ ان کی مجبوری نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ سسٹم ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کے پاس ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پرابلم سالو کرنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے، جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہونا چاہیے ہمارے پاس لیکن ہے نہیں. جی تو تب تک ہمیں وہی معاملہ کرنا ہے کہ سب سے کام لینا ہے، سمجھانا ہے. جی ٹھیک ہے. اور 4-5 سوال میں دیکھ رہا تھا ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی دکھ رہے ہیں، میں ذرا نیچے سے دیکھ کر، اچھا چلو اوپر سے آنا چاہیے. دعا قنوت تو جو ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات میں 12 بجے کے بعد قرآن کی تلاوت نہ کریں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. ہاں یہ سب لوگوں کو کوئی دین کی بات کہتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے پروف لاؤ. اچھا شفاعت کے بارے میں، جہنم سے نکالنے کے بارے میں بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. جی ہاں، جہنم سے نکالنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، جو پہچاننے والے. آپ سپوز کرو آپ جنت گئے اور آپ جن لوگوں کو پہچانتے ہو ان کے لیے آپ کو موقع ملے گا کہ جاؤ ان کے جہنم کی آنکھ سے نکال کے لے کے آؤ. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومنین اپنے ملنے والوں کے تعلق سے فکر مند ہوں گے اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہنم کی آنکھ سے نکالیں گے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن یہ بات سمجھو کہ یہ شفاعت کے ذریعے جو نکالیں گے تو کس کی مرضی ہوگی؟ اصل اللہ کی مرضی ہوگی، اصل مرضی اللہ کی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ شرف دیں گے، یہ عزت دیں گے اپنے مومن بندوں کو کہ وہ ان کے ذریعے یہ کام ہوگا، لیکن مرضی کس کی ہوگی؟ اصل مرضی اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا وہ. ہاں تو یہاں پہ بات کو سمجھنا ہے. جیسے بعض لوگ ایک اسٹیٹس دیتے ہیں نا کہ اب ہم نیک لوگوں سے، اولیاء سے مانگیں گے، وہ ہمیں شفاعت کے ذریعے بچائیں گے، تو الٹا وہ تو شرک کر بیٹھیں گے، جس کے بعد میں شرک کرنے والوں کے لیے جہنم کے آنکھ سے نکلنا ہے ہی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں واضح طور پہ دیا. ہاں تو جہنم سے نکالیں گے اور آخر میں جب سب نکال لیں گے، آخر میں بھی کچھ بعض لوگ بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے انہیں جہنم کی آنکھ سے نکالے گا. لم یعمل خیرن قط، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، لیکن ان کے پاس ذرے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر ایمان ضرور ہوگا. مطلب کچھ بھی ایمان ہوگا تو آخر میں جہنم کی آنکھ سے نکالے جائیں گے. جی لیکن کوئی اس چیز پہ ٹیک نہ لگا لے ارے لاسٹ میں نکل جاؤں گا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کئی بار شروعات ہوتی ہے
شروعات ہوتی ہے، کہاں سے شروعات ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو شروعات ہوتی ہے نا گناہوں سے شروعات ہوتی ہے اور بعد میں خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر شفاعت کیا کچھ بھی کوئی حساب سے نہیں بچنے والے۔ اچھا آخری بات قرآن کی آیت، اچھا نہیں میں دیکھ رہا کچھ لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جی جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت جو دعا ہے سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، ہاں میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ آیت کو تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تلاوت کی نیت ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو نہیں کر سکتے ہیں، ہاں جی، لیکن دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا آخری سوال ہے آج کا۔ یہ مجھے پوچھنا تھا کہ جو بندہ شرک پر ہے اور اس سے اللہ سے توبہ کر لی ہے کہ تکلیف اب نہیں کریں گے، جو ہوتے نا جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ نے اور وہ ہدایت پر آ گئے اور توبہ کر دی، تب بھی ان کے لیے گناہ ہے؟ تو کیا آپ نے کہا آخر میں، کیا کہا ان کے بارے میں؟ وہ جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور ہاں آخر میں، ہاں آخر میں انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ نے اور ان کو ہدایت کی کہیں سے، تو تب بھی ان کے لیے گناہ ہے کیا اللہ کے گھر پر؟ اگر وہ اللہ کیا شرک کرتے تھے اور اللہ سے اگر معافی مانگ لے تو یاد رکھیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس نے توبہ کر لیا تو گناہ اس کا پوری طرح سے وائپ آؤٹ ہو جائے گا۔ شرک کی معافی نہیں ہے مومن مسلمانوں کے لیے؟ سوری کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نے بولا گناہ شرک کی معافی نہیں ہے بولتے، ہاں لیکن توبہ کیے بغیر مر گئے وہ شرک، جو شرک توبہ کیے بغیر مر گئے وہ شرک۔ اگر توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 53، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، سارے گناہ میں شرک بھی معاف کرتا ہے۔ لیکن کوئی توبہ کیے بغیر مر گیا شرک کر کے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے سورہ انشرح، اور میں آپ کو بتا دوں سورہ دحا میں ماضی کے اللہ کے احسانوں کا ذکر تھا پاسٹ ٹینس میں، اور سورہ انشرح میں پریزنٹ ٹینس میں اللہ کے احسانوں کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ دونوں صورتوں کا ٹاپک کافی ملتا جلتا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم سورہ انشرح پڑھیں گے، اور اگر وقت بچا تو ہم انشاءاللہ سورہ اقرا بھی شروع کر دیں گے، سورۃ العلق، یا ہو سکتا ہے پوری پڑھ دی جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔